उफ फेरोज प्लीज आहिस्ता। फेरोज ने अबरीश को अपने ऑफिस में टेबल पर एक झटके से गिराया था और उसकी धड़कनों को अपने हाथों में लिए मसल रहा था। ये तुम्हारी सजा है, तुम हवेली में मुझसे दूर भागती हो ना। ये कहकर फेरोज ने उसके नाजुक वजूद को अपने दांतों में लेकर काटा तो अबरीश पागल होने लगी। उफ, मैं डैड से आपकी शिकायत लगाऊंगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि फिरोज ने उठाकर उसे दीवार से लगा लिया और दोबारा से उसकी धड़कनों पर शिद्दत लौटा था। अबरीश फिरोज की मनकूहा थी और उसी के ऑफिस में काम करती थी। फिरोज ने उसे एक मीटिंग में डांटा था। बदला लेने के लिए अबरीश ने मंसूबा बनाया जो नाकाम हो गया और बदले में फिरोज ने उसको अपने ऑफिस में उल्टा। मैडम अबरीश, आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी। खौफनाक दहाड़ सुनकर मोबाइल उसके हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया। वो जो थोड़ी देर पहले गहरी नींद की वादियों में डूबी हुई थी और अभी बड़ी मुश्किल से मोबाइल के बजने पर उसकी आंख खुली थी। अपने बॉस की चिंघाड़ती हुई आवाज सुनकर उसे जमीन अपने कदमों के नीचे से निकलती हुई महसूस हुई। अब तो एक और सदमे का भी इजाफा हो गया था। फिरोज खान ने उसे औरत कहकर पुकारा था। मोबाइल से अभी भी हल्की हल्की आवाज निकल रही थी। उसने डरते डरते मोबाइल कानों से लगा लिया था। मैंने आपको क्या कहा था कि आज एक बहुत ही अहम मीटिंग है और दफ्तर में आपको 9 बजे होना चाहिए। टाइम देखा है आपने? 11 बज चुके हैं। मीटिंग आपकी वजह से कैंसिल हो गई है। मेरे सारे अहम डॉक्यूमेंट्स और सारी डिटेल्स आपके पास थे। मुझे बताएं कि मैं इस कंपनी के सामने क्या पेश करता। अपना गुस्सा पेश कर देती। वो बोलते बोलते चुप कर गई थी। जानती थी कि अगर ये बात कर गई तो सामने खड़े जल्लाद को दोबारा से आग लग जाएगी। 5 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे मेरे दफ्तर में चाहिए। ये कहकर उसने कॉल काट दी थी। ये इंसान पागल तो नहीं हो गया? यहाँ से दफ्तर का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का था और वो कैसे 5 मिनट में पहुंच सकती थी। कल पूरी रात वो कोरियन ड्रामा देखती रही थी। सुबह 4 बजे फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो बेड पर जाकर लेटी। उसने 6 बजे का अलार्म लगाया। 6 और 7 और 8 और 9 इसी में निकल गए थे। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? अब वो निमल के सर पर जाकर खड़ी हो गई थी। ये लो मेरे हाथ देखो, पिछले 3 घंटों से तुम्हारे सर पर बाजा बजा रही हूँ मगर तुम हो कि मुर्दों के साथ शर्त लगाकर सोई हुई थी। वो कोफर से अपना सर झटकते हुए बोली, अब इस जल्लाद ने मुझे जान से मार देना है तो तुम्हें किसने कहा था पूरी रात इन चूहों जैसी शक्लों को देखते रहो? खबरदार जो तुमने मेरे कोरियन हीरोज को कुछ कहा। वो तो हीरो के लाने के भी लायक नहीं है। पता नहीं तुम्हारे टेस्ट को क्या हो गया। उसकी बहन उसे सख्त नाला नजर आ रही थी। कैसे न होती, आज अबरीश साहिबा की नाश्ता बनाने की बारी थी। वो नाश्ता बनाने के लिए भी तो नहीं उठी थी। अच्छा तो मेरी प्यारी बहन हो ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारा किसी भी किस्म का कोई साथ नहीं दूंगी। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। देखो रिमल, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस जलाद के हाथों बचा सकती हो, वरना इस चंगेज खान ने मुझे जान से मार देना है। अब गलती की है तो उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। यार तुम इस कदर जालिम कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? ना, बिल्कुल भी नहीं। निमल ने फौरन से नफ़ी में सर हिला दिया। तुमने उसको कॉल करके बस इतना बताना है कि रात के वक्त अम्मी की तबीयत ख़राब थी। खुदा का खौफ किया करो यार। हर बारी तुम मम्मा बेचारी को बीच में ले आती हो। यार कहने में क्या जाता है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करूँगी। तुम जाओ और जाकर डांट सुनो। गलती की है तो अब उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। तुम सब लोग ही बहुत जालिम हो। पता नहीं कौन सी वो नहुसत भरी घड़ी थी जब मैंने उस इंसान के दफ्तर में जॉब करने का फैसला किया था। इससे तो अच्छा था कि कोई एकेडमी ज्वाइन कर लेती और कोई कोर्स वगैरह कर लेती। बाबा ने भी मुझे उस इंसान की कुछाड़ में फेंकना था। वो पाँव टेंचती हुई किचन से बाहर निकल गई। तैयार होने के बाद उसने एक नज़र खुद को शीशे में देखा। हल्के फुल्के मेकअप में भी वो हसीन लग रही थी। बिलाशक वो बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। जो भी उसको देखता पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता। वो भी अपने हुस्न से वाकिफ थी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको मैंने घायल ना किया हो, सिवाय उस चंगेज इंसान के। इसे तो देखकर लगता है जैसे उसके सीने में दिल ही मौजूद नहीं है। खड़ूस कहेंगे। दिल ही दिल में गालियां देते हुए वो घर से बाहर निकली तो वहां पर रिक्शा मौजूद नहीं था। दूर दूर तक किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं था। या मेरे अल्लाह, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ उसके मोबाइल्स पर मुसलसल कॉल जा रही थी।
وہ خڑوس انسان اس کو چین کا سانس لینے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ یا اللہ، اس کی جلدی جلدی شادی کرو تاکہ بیوی آ جائے، پر اس کا دھیان ہم لوگوں کی طرف سے ہٹ جائے۔ پتہ نہیں کون سی فرسٹریشن ہے جو یہ ہم لوگوں پر سے نکالتا رہتا ہے۔ اف اللہ جی، اس انسان نے تو مجھے کچھ ہی دنوں میں دگنی کا ناچ نچا دیا ہے۔ اگر میرے بس میں ہو تو اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پر پھینکوں جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ وہ اپنے ہی دھیان میں اونچی آواز میں بولے جا رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی خڑوس انسان کی گاڑی چل رہی تھی۔ محترمہ، اگر آپ میری ذات کے بارے میں زمین آسمان کے کلابے میں لانے سے فراغت حاصل کر چکی تو جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ ہم نے ایک بہت ہی اہم جگہ پر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے وہ پریزنٹیشن دینی ہے جو میں نے 2 دن پہلے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہائے اللہ جی، یہ یہاں پر کہاں سے آ گیا؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ کہیں یہ اس کا بھوت تو نہیں ہے؟ وہ ابھی تک سامنے کی طرف رک کیے کھڑی تھی، صرف آوازیں سن کر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اس کو پسینے آ رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ محترمہ کو گھر سے نکلنے بھی تقریباً 3 گھنٹے لگ ہی جائیں گے اور پھر بعد میں وہ ٹرانسپورٹ کا بہانہ بنائے گی۔ اسے اپنے دوست سے ایک اہم فائل ریسیو کرنی تھی۔ میٹنگ تو پہلے ہی کینسل ہو چکی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ فائل اٹھا لی جائے۔ جیسے وہ مین روڈ پر آیا، اس کی نظر اس کی سب سے نالائق اسٹوڈنٹ پر پڑی جو کہ آس پاس کا لحاظ کیے بغیر بس بولے چلی جا رہی تھی۔ قریب جانے پر اس کو معلوم ہوا کہ وہ اسی کی شان میں گفتگو کر رہی ہے۔ وہ سر، میں نے آپ سے جسٹیفیکیشن مانگی؟ اس کی طرف دیکھے بغیر دو ٹوک انداز میں بولا۔ ابریش نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ میں صرف اور صرف اپنے بابا کی وجہ سے آپ کا لحاظ کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں۔ کیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ آپ نے کس دن میرا لحاظ کیا؟ جس انداز میں اس دشمن جان اس کو دیکھا، وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھولنے کی بیماری ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ وہ منہ بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جلدی سے اپنی پریزنٹیشن ریوائز کر لیں۔ یہ ایک اہم اور بڑا بم تھا جو اس کے اوپر آ کر گرا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سو کر اٹھی تھی، اس کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر فیروز خان ایک سے ایک دھماکہ اس کے سر پر کیے جا رہا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ پچھلے جنم میں چنگیز خان ہی رہ چکا ہے، ورنہ کوئی شخص اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ آپ نے کچھ کہا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کا کوئی بھروسہ بھی تو نہیں ہے میڈم صاحبہ۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی موڑی۔ ابریش صاحبہ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی تھی۔ وہ زور سے اس کے اوپر جا کر گری۔ اس کا سر اس کے کندھے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کی بازو پکڑ لی تھی اور آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بے حد قریب موجود تھی۔ اس دشمن جان نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس کے کانوں میں جھکتا ہوا گھراتے ہوئے بولا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ لاپرواہ حرکتیں مجھے کس قدر زہر لگتی ہیں؟ وہ فوراً سے دور ہوئی تھی اور سیٹ بیلٹ پہن کر بیٹھ گئی۔ اس کی دھڑکنیں بری طرح سے منتشر ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل اوپن کیا۔ کل رات ہی اس نے بے دہانی میں سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا اور اب وہاں پر پریزنٹیشن بھی موجود نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ وہ یہ بات اس شخص کو نہیں بتا سکتی تھی، جانتی تھی کہ ایک نئی قیامت آ جائے گی۔ اب اس نے وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ریپرزینٹ کرنا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب وہ لوگ اس دفتر میں پہنچے تو اس کی نظر مراد خان پر پڑی جو کہ اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ابریش کی طرف بڑھا۔ فیروز خان نے دونوں کو کینہ توز نظروں سے دیکھا۔ وہ ابریش کو اسی انسان کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھانا چاہتا تھا، مگر اپنے نام کی پکار سن کر وہ ڈاکٹر صفدر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جبکہ ابریش مراد خان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میڈم، آپ شکل سے تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ خیریت تو ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر سے آپ کے باس نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ مراد خان کو وہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگتی تھی۔ اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوتی تھی۔ آج تک مراد کی زندگی میں کبھی بھی کوئی عورت نہیں آئی تھی، مگر جب سے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میری شامت آ گئی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ ارے کیا ہو گیا؟ پلیز آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ابریش نے اس کو بتایا کہ اس کی پریزنٹیشن ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔
ابھی ایونٹ شروع ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ ہے۔ آپ میرے ساتھ میرے دفتر چلیں، وہاں پر بیٹھ کر ہم آپ کی پریزنٹیشن بنا لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا کہ آپ نے کون سے اہم پوائنٹ ڈسکس کرنی ہے۔ کیا واقعی؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میڈم صاحبہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس آپ کو اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکراتی تھی۔ میں اپنے بوس کو بتا دیتی ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو 1 منٹ کی ڈیٹیل ان کو دینی چاہیے۔ مراد کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ اس نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے تھے۔ اس کے ساتھ اس کے دفتر چلی آئی تھی۔ ابریش کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ دفتر بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورت۔ اس کی نظر جب ایک پینٹنگ پر پڑی تو اس نے حیرت سے مراد کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ پینٹنگ ابریش کی بنائی ہوئی تھی، جو مراد نے اپنی چیئر کے بالکل اوپر لگائی ہوئی تھی۔ دفتر میں داخل ہو تو سب سے پہلے وہی پینٹنگ ہی نظر آتی تھی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ پینٹنگ بہت اچھی لگی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پینٹنگ یہاں پر موجود باقی پینٹنگز کی نسبت سب سے قیمتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ وہ مراد خان کی گہری نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی کنفیوز بھی ہو گئی تھی۔ مراد نے جب یہ دیکھا کہ وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اس نے فوراً بات تبدیل کی۔ چلیں سب سے پہلے آپ کی پریزنٹیشن پر کام کرتے ہیں۔ آپ مجھے اپنا ٹاپک بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی اور پھر دونوں نے تقریباً 45 منٹ کے اندر پورا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ مراد نے اسے ہر چیز کے بارے میں سمجھایا تھا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ جب اس کے دفتر سے باہر نکلے تو وہ دشمن جان سامنے کھڑا تھا۔ فیروز خان اس کو کینہ تو اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ تم سے مجھے اس قدر غیر پیشہ ورانہ رویے کی امید تھی۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا۔ کہاں پر تھی آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی ان حرکتوں سے میرے بزنس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے پریزنٹیشن ڈسکس کرنی تھی، کیونکہ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ایک لفظ بھی یاد نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے سارے پوائنٹس کلیئر ہیں، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے مراد خان بھی دفتر سے باہر نکل آیا تھا۔ فیروز کو ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کو اس نے وہاں سے چلنے کا اشارہ کیا اور خود مراد کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں نہ تو اپنی عزت پیاری ہے اور نہ ہی اپنی زندگی پیاری ہے۔ آپ مجھے سریعام دھمکی دے رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پر آئین کی دفعہ نافذ ہو سکتی ہے اور آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنسنے لگا تھا۔ تم مجھے جیل کی دھمکی دے رہے ہو؟ مت بھولو کہ میرے پاس تمہارے خلاف ایسے ایسے ثبوت ہے۔ اگر ان میں سے ایک ثبوت بھی میں نے پولیس کے حوالے کر دیا تو تم عمر بھر کے لیے جیل میں قید رہ جاؤ گے، اور یہ ساری عیاشیاں اور یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے بہت کچھ سمجھاتا ہوا وہ جا چکا تھا، جبکہ مراد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے بعد اگر تم مجھے اس دنیا سے بھی پھیر دو تب بھی مجھے کوئی غم نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرا۔ محترمہ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوئی تھی۔ وہ اتنی اچھی پریزنٹیشن کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سب نے اس کی بہت تعریف کی تھی۔ جب وہاں پر بیٹھے ہوئے بزنس مین کو اس بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ صرف FSC پاس ہے تو سب لوگ ہی حیران رہ گئے تھے، اور سب لوگ ہی اس کو موٹیویٹ کر رہے تھے اور اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ بار بار مسکراتے ہوئے مراد خان کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ مراد خان کے ساتھ جانے لگی تھی جب فیروز خان کی کاٹدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ 2 منٹ کے اندر اندر میری گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں ٹینچ کر رہ گئی۔ پتہ نہیں اس انسان کو کیا مسئلہ ہے، تم کیوں اس انسان کو برداشت کر رہی ہو؟ میری مجبوری ہے، اس کے بابا کی وجہ سے مجھے اس کمپنی میں جاب ملی ہے، جبکہ میری اتنی کوالیفیکیشن بھی نہیں تھی، اور اگر میں نے یہ جاب چھوڑ دی تو گھر کے اخراجات اور باقی سب چیزیں مینیج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندگی سے بولی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنی مجبوریاں کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کی تھی۔ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ اچھی جاب دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں اس سے بھی اچھا سیلری پیکیج ملے گا۔ وہ تو میرے ساتھ اس لیے بھلائی کر رہے ہیں کیونکہ میں ان کے بابا کے دوست کی بیٹی ہوں۔ آپ مجھ پر یہ احسان کیوں کرنا چاہتے ہیں مسٹر مراد صاحب؟
اس نے نارمل سے انداز میں سوال کیا۔ مسٹر مراد ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا تھا، کیونکہ تم میں وہ پوٹینشل ہے جو نوجوان لوگوں میں موجود ہونا چاہیے، اور مجھے پتہ ہے کہ تم ایک دن بہت آگے جاؤ گی۔ تم بہت جلدی چیزوں کو پک اپ کر لیتی ہو، بہت جلدی ان کو پرکھ لیتی ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میں تنقیدی تجزیے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر وہ خود حیران و پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ یہ تمام وہ خوبیاں تھیں جو اس میں سرے سے موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مخصوص انداز میں اس نے اپنی تعریف وصول کی، اور پھر بھاگتے ہوئے فیروز خان کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ میں تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دی ہے، مگر میں ابھی یونیورسٹی کی فیس ادا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، کیا میں نے تم سے پیسے مانگے ہیں؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولا تو اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ مجھ پر یہ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو بس احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں جو تمہارے بابا نے ایک وقت میں میرے بابا پر کیا تھا۔ خیر، میں ان ساری باتوں کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب صرف تم دفتر کے بعد روز 2 گھنٹوں کے لیے میرے ساتھ میری حویلی چلا کرو گی۔ وہاں پر میں تمہیں ٹیوشن دیا کروں گا، اور پھر اس کے بعد ڈرائیور تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیا کرے گا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما، اس نے بے ساختہ کہا۔ اس کی بات سن کر فیروز خان نے اس کو خونخوار انداز میں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں دفتر کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں مینیج کر سکتی ہوں۔ تم سے مشورہ نہیں مانگا گیا، جو تمہیں بتا رہا ہوں نا، خاموشی سے وہ کرو، سب کچھ نارمل روٹین پر آ جائے گا، صرف تھوڑے دن ہی تمہیں مشکل ہوگی۔ وہ فیروز خان ہی کیا جو اس کی کسی بات کو اہمیت دے دے یا اس کے کسی مشورے کو تسلیم کر لے۔ گاڑی فیروز خان کے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ دادی جان تم سے ملنا چاہتی تھی، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ابھی تک گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز تھی۔ اب کیا مجھے تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ اس کے تیکھے لہجے پر اس نے بڑی مشکل سے گلے میں پھنسے ہوئے آنسوؤں کے گولے کو نکلا تھا، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ رشیدہ بیگم نے جب ان دونوں کو ہی ساتھ ساتھ چلتے دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ وہ لڑکی اسے 7 سال چھوٹی تھی۔ وہ جتنا سمجھدار تھا وہ لڑکی اتنی ہی بے وقوف تھی۔ وہ جتنا چیزوں کو سنجیدگی سے لیتا تھا وہ لڑکی اتنی ہی نان سیریس تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل الٹ تھے۔ اگر ایک نظم و ضبط کا پابند تھا تو دوسری اتنی ہی کام چور تھی۔ وہ دادی جان کے پاس گئی۔ رشیدہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر اس دشمن جان کے پیرنٹس بھی آ چکے تھے۔ اس کی فیملی بہت اچھی تھی اور بہت زیادہ سپورٹر بھی تھی۔ اس کو انکل فرحاد بہت پسند تھے، جنہوں نے ہمیشہ ہی اس کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں تو بیٹا، تمہارا آگے کیا پڑھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے اس کا ایڈمیشن انٹرنیشنل ریلیشنز میں کروا دیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے اپنے کوئی مقاصد نہیں ہے اور نہ ہی اس کا اپنا کوئی ٹرسٹ ہے۔ وہ پہلے بھی پڑھائی سے بھاگتی تھی اور اب بھی اس نے FSC میں اس نالائق عورت کو ٹیوشن پڑھائی تھی، اور یہ پہلی اسٹوڈنٹ تھی جو فیروز خان کے پاس پڑھ کر بھی بری طرح سے فیل ہو گئی تھی۔ فیروز خان کو اتنی شرمندگی اپنے فیل ہونے پر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی شرمندگی اس لڑکی کے فیل ہونے پر ہوئی تھی، مگر وہ صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف اس لڑکی کے ڈرامے تھے اور دوسری طرف والدین کی طرف سے پریشر بھی تھا جو اسے ہمیشہ یہی بات کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس لڑکی کو ڈانٹنا نہیں ہے اور اس کو سزا تو بالکل بھی نہیں دینی۔ مجھے نہیں لگتا انکل کہ میں دونوں چیزیں ایک ساتھ مینیج کر پاؤں گی۔ ارے میں اس نالائق کو سمجھاؤں گا کہ یہ تم پر زیادہ برڈن نہ ڈالیں، اور تم جس ٹائم اویلیبل ہو بس اسی ٹائم میں دفتر جایا کرو۔ جس دن تمہاری کلاسز ہوا کریں گی اس دن صرف 2 گھنٹے ہی دفتر میں گزارا کرنا۔ فیروز خان پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ جی انکل، یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ مجھ سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے، امی بھی آپ کا کچھ دن پہلے ذکر کر رہی تھی۔ آپ لوگ کافی عرصے سے ہمارے گھر نہیں آئے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ نارمل انداز میں بولتے ہوئے وہ بہت ہی پیاری لگتی تھی، ورنہ وہ جب بھی فیروز خان کے سامنے جاتی تھی ڈری سہمی رہتی تھی۔ اس کا وجود بھی خوف سے کانپنے لگتا تھا، اور یہ بات فیروز خان نے شدت سے نوٹ کی تھی، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت ہی نارمل ہوتا تھا۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ فیروز اس پر کچھ
زیادہ ہی سختی کرتا تھا۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ رات کے وقت ڈرائیور اس کو واپس چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ فیروز خان نے اس کو منع کر دیا، میں خود اس کو ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ اس نے گاڑی ایک بہت بڑی آئس کریم پارلر کے سامنے جا کر روکی تھی اور اس کی فیوریٹ آئس کریم اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ اگر آپ مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ سوری بول دیں، اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا۔ فیروز خان کا آئس کریم کھاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ دوبارہ سے کہو۔ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں کہا میں نے۔ وہ جٹ سے لائن پر آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید تم نے کچھ کہا ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ اس نے نگاہیں چرائیں۔ یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ بھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں سے دوستی کرنا جس سے دوستی کرنے کی میں تمہیں اجازت دوں گا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہ آپ میری زندگی کے ہر فیصلے میں مداخلت کریں گے؟ اب کی بار وہ بولے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں، کیونکہ تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، بس آپ خود کو کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ سمجھتے ہیں۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ تم اسے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ اس کو ٹوکتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنی گردن جھکا دی تھی۔ اگر آپ مجھ پر احسان کریں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری زندگی کے حکمران بن جائیں گے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی فیروز خان نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ وہ آئس کریم بھی کھڑکی سے باہر پھینک چکا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ راستے میں اس نے مراد خان کی بات اس سے سوال کیا تھا۔ تمہارا اس کے ساتھ زیادہ میل جول مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے پریزنٹیشن بنا کر دی تھی۔ کیا تم 1 گھنٹے سے اس کے دفتر میں تھے؟ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح کی بے وقوفی کا مظاہرہ کرو گے۔ تم آخر اس قدر بے عقل کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بھی تو آپ کے دوست ہیں اور دفتر؟ وہ میرا دوست نہیں ہے اور جہاں تک اس کے دفتر کا سوال ہے تو اس کا دفتر میرے دفتر سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ابھی میں جو ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس ڈیل پر اس کی بھی نظر ہے۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ اسے ڈیل کرنے کے لیے اس نے کیا سوچ کر تمہیں پریزنٹیشن بنا کر دے دی۔ وہ بھی اتنی اچھی۔ دیکھو، کوئی بھی انسان بغیر کسی وجہ سے کسی دوسرے کا کام نہیں کرتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ تم آخر یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری چھوٹی سی عقل میں یہ چیز کب سمائے گی؟ اب اگر میں نے تمہیں اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا گھومتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں جاتی ہوں۔ میں نے 2 دن پہلے تمہیں اس کے ساتھ کیفے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ مجھ پر نظر رکھتے ہیں؟ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس کو اس کے گھر کے سامنے ڈراپ کرنے کے بعد وہ فوراً سے وہاں سے گاڑی بھگا کر لے کر چلا گیا۔ تم کیوں ہر وقت منہ لٹکا کر رکھتی ہو؟ اگر تمہیں میرے منہ سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بہن کو جواب دیا۔ امی دیکھ رہی ہیں آپ، اس کی زبان کتنی لمبی ہو گئی ہے۔ اسی وقت نمل نے اپنی امی کو پکارا تھا۔ دراصل نمل کی شادی ہو چکی تھی اور وہ امریکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ سیٹل تھی۔ کچھ دنوں کے لیے وہ اپنی امی کے پاس رہنے کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اس کے پاکستان آنے کی دیر تھی۔ محترمہ ابریش صاحبہ نے تو کچن سے ہاتھ ہی کھینچ لیا تھا۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تمہاری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہا ہے۔ تم کسی قابل بن جاؤ، پھر سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا تھا۔ ذلیل انسان نے زبردستی میرا ایڈمیشن کروایا ہے۔ قسم سے امی جان، وہ مجھے شدید زہر لگتا ہے۔ وہ اس وقت امی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نمل بھی سامنے موجود تھی اور اپنے 3 سال کے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی، جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک ابریش کے کمرے میں موجود تھا۔ خدا کا خوف کیا کرو ابریش، وہ تمہاری اتنی فکر کرتا ہے، تمہارے ساتھ اتنا اچھا، اور تم ہو کہ ہمیشہ اس کی برائیاں ہی کرتی رہتی ہو۔ آپ ابھی تک اس کے بارے میں جانتی رہتی ہیں نمل صاحبہ، وہ آستین کا سانپ ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ اچھائی کرتے تو وہ 2 دنوں کے بعد پھر سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک وہ مجھے ڈس نہیں لیتا تب تک اس کو چین نہیں آتا۔ امی بس جلدی سے بابا جان کو ہوش آ جائے، پھر سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بابا جان کے ہوش میں آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ دراصل 2 مہینے پہلے اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ان کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ کومے میں چلے گئی تھی۔ اس کے بابا کا ایک بہت بڑا بزنس تھا جس پر اس کے چاچو جان نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے چاچو جان پر فیروز خان کی فیملی نے کیس کیا تھا، مگر ابھی تک وہ کیس کسی انجام کو نہیں پہنچا تھا۔ ہر بار ہی کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نکل آتا تھا۔
اور وہ کیس اگلے کچھ مہینوں کے لیے ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا۔ وہ بس اپنے بابا کی ہوش میں آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ ایک بار اس کے بابا ہوش میں آ جاتے تو سب کچھ سیٹ ہو جاتا، ان کی زندگی بھی پہلے کی طرح ہو جاتی، وہ پہلے کی طرح عیاشیاں کرتی، اپنی منمانی کرتی اور کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی۔ دن رات وہ یہی دعائیں کرتی تھی۔ کبھی کبھار جب وہ اپنے بابا کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ اگلے دن وہ ٹائم پر دفتر پہنچ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ اپنے کولیگ سے اس نے سوال کیا کہ کیا ہوا، اتنے افسردہ کیوں ہو؟ یار باس آج بہت زیادہ غصے میں ہے، وہ سب کو وقفے سے ذلیل کر رہے ہیں۔ تمہارے باس کا موڈ کب خوشگوار ہوتا ہے؟ یار میں سیریس کہہ رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے سر مراد ان کے آفس سے باہر نکلے تھے۔ میں تو تمہیں یہی کہتا ہوں کہ فی الحال رک جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا موڈ نارمل ہو جائے گا تب ان کے کمرے میں جانا۔ وہ جو اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، مینیجر کی بات سن کر جلدی سے ہوش کے در میں آئی۔ باس آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہے، پتہ نہیں شیطان کو کس دن سکون ملے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ قبر میں بھی جا کر اس کو یہی ٹینشن رہے گی کہ میں کہاں پر ہوں، کیا کر رہی ہوں، کہیں کسی کولیگ سے بات تو نہیں کر لی میں نے۔ اس نے غصے سے گھور کر وہاں پر لگے ہوئے کیمرے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ محترمہ اس کو اس کیمرے میں دیکھ چکی ہے۔ وہ مینیجر کے ساتھ ہی دفتر میں داخل ہو گئی تھی، جہاں پر بورڈ آف ڈائریکٹر بھی موجود تھا اور باقی بھی کچھ معزز لوگ تھے۔ سامنے ہی فائلز کا ایک بنڈل پڑا ہوا تھا۔ ایک دشمن جان نے ایک فائل اٹھائی اور غصے سے اس کے سامنے پھینکی۔ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا کہ اگر آپ نے اس دفتر میں کام کرنا ہے تو ہوش میں رہ کر کرنا ہوگا۔ آپ نے ساری فائلز خراب کر دی ہیں۔ سر یہ میری نہیں بلکہ آپ کی غلطی ہے، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ تمام لوگ جو کہ فیروز خان کے غصے سے خائف رہتے تھے، اور فی الحال کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے بات کر سکے، کیونکہ وہ اس کمپنی کا CEO تھا۔ وہ لڑکی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساری غلطی اس پر ڈال چکی تھی۔ ایکسکیوز می مس، وہ غصے سے اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ یس، یہ فائلز آپ کو 2 دن پہلے ریویو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ابھی میں اس کام میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ میں نے تو مینیجر صاحب کو ابھی کہا تھا، مگر انہوں نے میری بات کو کسی خاطر میں نہیں لیا۔ خیر غلطی میری نہیں بلکہ آپ کی ہے۔ اس کی فی ابھی تک اسی جگہ پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ لیڈیز اتنی آسانی سے اپنی غلطی کہاں مانتی ہیں؟ اس کے دماغ میں بھی یہی کیسٹ فٹ تھی، مگر سامنے بھی فیروز خان موجود تھا۔ ابھی اور اسی وقت میرے دفتر سے دفع ہو جائے، دوبارہ میں آپ کو یہاں پر نہ دیکھوں۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں دہاڑا تھا کہ اس کو اپنی جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے دہاڑنے سے زیادہ تو اسے اس چیز پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے سب لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کے باس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پاؤں ٹینچتی ہوئی وہ اس کے دفتر سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، اپنا والیٹ وہ گھر پر ہی بھول گئی تھی، اور واپسی پر اس کو فیروز خان اپنی حویلی لے کر جاتا تھا۔ غربت کا یہ حال ہے کہ اپنی مرضی سے یہاں سے جا بھی نہیں سکتی ہوں، وہ جھنجھلاتے ہوئے خود سے بولی۔ اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کولی کی بات سن کر اس نے اس کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تم کیا بوتل کے جن کی طرح ہر جگہ پر حاضر ہو جاتے ہو؟ تمہیں اپنے کیبن میں آرام کیوں نہیں لگتا ہے؟ میں تو بس تمہیں ہیلپ کی آفر کر رہا تھا، اپنی یہ آفرز اپنے پاس رکھو۔ وہ پارکنگ ایریا میں جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ کرے کہ وہ انسان گنجا ہو جائے اور اس کو گنجی بیوی ملے، بلکہ ایسا ہو کہ اس کی بیوی پہلے دن ہی بھاگ جائے۔ فیروز خان جو کہ اس کے رونے کی خبر سن کر تھوڑا سا شرمندہ ہوا تھا اور اسے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، اس کے منہ سے نکلنے والی باتیں سن کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ محترمہ اگر یہی بددعا میں آپ کو دوں اور ذرا سوچیں کہ یہ بددعا آپ کے حق میں پوری ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ اللہ نہ کرے گا ایسا کبھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے ترکش ہینڈسم ہیرو دے، وہ جھٹ سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ ویسے سب لوگ مجھے بھی ترکش سمجھتے ہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات تو سن نہیں سکی تھی۔ چلو اٹھو، تمہیں یونیورسٹی کے حوالے سے گائیڈ بھی کرنا ہے میں نے، اور پھر تمہیں شاپنگ بھی تو کرنی ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ میڈم صاحبہ، کیا میں نے پہلے کبھی آپ سے پیسے مانگے جو اب مانگوں گا؟ میں اب آپ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لوں گی۔
آپ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میں اپنے چھوٹے سے دماغ کو زیادہ دھکا نہ لگایا کروں۔ جب اس کا پیٹرول ختم ہو جائے گا تو اس کو بند ہی رہنے دیا کرو۔ اس کو گھورتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تم اگر 2 منٹ کے اندر اندر گاڑی میں نہ آ کر بیٹھی تو میں تمہیں اٹھا کر بٹھا دوں گا۔ اپنے بوس سے اسے کوئی بھید بھی نہیں تھا، وہ جو کچھ کہتا تھا کر کے دکھاتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی اس کو اٹھا کر گاڑی میں پٹخ دے۔ یہ سوچ کر ہی اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے، جبکہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر وہ مسرور انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اسے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں لے کر گیا تھا، جہاں سے اس نے اسے برانڈڈ جوڑے خرید کر دیے تھے۔ ایک ہی دن میں اس نے لاکھوں کی شاپنگ کروائی تھی، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے اس کے کارڈ سے ہوتی ہوئی پیمنٹس کو گھورے چلی جا رہی تھی۔ جب میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ اپنا بزنس واپس لے لیں گے تو میں آپ کے سارے پیسے آپ کو واپس کر دوں گی۔ اسے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا، اس وقت تو میں پیسوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ وصول کروں گا۔ معنی خیز انداز میں اپنی بات مکمل کرتا اس کو حیران و پریشان کر گیا۔ پتہ نہیں امی جان کو میری فکر کیوں نہیں ہوتی ہے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا لیکن گھر سے ایک بھی کال نہیں آئی تھی۔ اس کی بہن نے بھی اس کو کوئی میسیج نہیں کیا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ جتنی بھی کولیگز ہوتی تھی ایک دن میں ان کو اپنے گھر سے ہزاروں کے حساب سے کالز آتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کسی کے میسیج کا انتظار ہے؟ اس کو موبائل کی طرف گھورتا ہوا دیکھ کر اس نے بے اختیار سوال کیا۔ نہیں، اس کو حویلی لے آیا تھا۔ فیروز خان کے پیرنٹس عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ چلے گئے تھے۔ اب حویلی میں صرف اس کی دادی جان ہی موجود تھی۔ اس کو اکیلے اس کی حویلی میں جانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کو سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اس کو باہر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ خود فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا تھا، جبکہ وہ کمرے میں لگے اس کی بڑی بڑی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ توبہ، کس قدر سیلف ابسیسڈ انسان ہے یہ، اس نے منہ بناتے ہوئے سوچا۔ اس جیسے انسان کے ساتھ تو کسی بھی صورت گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو کسی اور کو خاطر میں نہ لے، اپنی بیوی کو اس نے کوئی اہمیت ہی نہیں دینی ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اہمیت نہیں دوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کروں اور اس کو رانی بنا کر رکھوں۔ انسان کے کان کتنے پتلے ہیں۔ میرے کان پتلے نہیں ہیں بلکہ آپ کی آواز حد سے زیادہ اونچی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آہستہ آواز میں بات کرتی ہیں، مگر حالات یہ ہوتے ہیں کہ اگر مردے بھی سن لیں تو وہ بھی قبر سے جاگ جائے۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، کل آپ کو صبح لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ فی الحال میں نے یہ کچھ بکس آپ کے حوالے کرنی تھی، یہ آپ کے کام آئیں گی۔ اس نے اپنی ساری بکس اس چھوٹی سی لڑکی کے حوالے کر دی تھی۔ جانتا ہوں کہ آپ کا بکس کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو یہ پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی ہے، لیکن اگر آپ نے زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنے کمفرٹر زون سے باہر نکلنا ہی پڑے گا۔ کیا آپ نے مجھے یہ بکس دینے کے لیے یہاں پر بلایا ہے؟ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور پھر اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولا تھا، دادی جان بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی، وہ بار بار آپ کا ذکر کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ دادی جان سے بھی آپ کی ملاقات کروا دوں۔ اس انسان کی حرکتیں پچھلے کچھ دنوں سے کافی مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی۔ اسے اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں اکیلی ہے تو اس کے دل کی دھڑکنیں اتھل پھتل ہو گئی۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تھوڑا سا وقت دادی جان کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ جب اس نے وہ سارے کپڑے اپنی بہن کو دکھائے تو ان میں سے 3 جوڑے تو اس کی بہن نے لے لیے تھے۔ ایک جوڑا اس کی امی کو پسند آ گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے سامنے پڑے ان 2 ڈریسز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت امیر ہے، وہ تمہیں نئے جوڑے لے کر دے دے گا، تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اس کی بہنوں نے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ امی جان، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، آپ نے کبھی مجھے اپنی سیلوں سے ایک چھوٹا سا گفٹ بھی لینے کی اجازت نہیں دی، اور ابھی انسان جو مجھ پر لاکھوں لٹا رہا ہے آپ کو اس سب سے مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے دال میں کچھ کالا کیوں لگ رہا ہے؟ محترمہ، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ آپ لوگ کہیں میرے ساتھ کوئی بڑا پرینک تو نہیں کرنے والے؟ وہ تو وقت آنے پر تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ اس کے گال تھبکتے ہوئے کمرے سے جا چکے تھے۔ اس کی امی نے بھی گولیاں کھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں بھی نیند آنے لگی تھی اور وہ بھی سو گئی تھی۔ اب صرف وہ اکیلی ہی اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی
اپنے بابا کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ بابا جان اب جلدی ہوش میں آ جائیں نا، اس نے بے اختیار دعا کی۔ اس دشمنی جان کے حوالے سے اس کے دل میں نرم جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ کیا وہ انسان واقعی میری ذات میں دلچسپی لیتا ہے؟ بے اختیار اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ پوری رات اس نے فیروز خان کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گزار دی تھی۔ جس طرح کی باتیں اس کی ماں اور بہن اس کے ساتھ کرتی تھی، اس کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ فیروز خان اس کی ذات میں انٹرسٹڈ ہے، اور کسی نہ کسی حد تک یہ بات دونوں فیملیز کو بھی معلوم ہے۔ یا اللہ، میں اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ آدھی رات کے وقت وہ بے اختیار اٹھ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ قریبی اس کی بہن لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس کا کندھا پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ رات کے وقت بھی تمہیں سکون نہیں ہے کیا؟ وہ جنجلاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے نہیں پتا، تمہارے شوہر کے بارے میں جو بات کرنی ہے اسے خود ہی جا کر کرو۔ اسے لگا تھا کسی نے پیگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ میرا شوہر؟ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے بے اختیار سوال کیا۔ سو جاؤ ابریش، مجھے بھی سونے دو، صبح اٹھ کر میں تم سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے بابا کے ساتھ اس دن وہ بھی تھی، اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیرنٹس کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ اسے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کے ذہن پر بوجھ پڑے۔ اس نکاح دشمن جان سے کب ہوا تھا؟ اگر وہ واقعی فیروز خان کے نکاح میں تھی تو فیروز خان اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کرتا تھا؟ طرح طرح کے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ صبح اٹھتے ہی وہ اپنی امی کے کمرے میں گئی اور پھر ایک تصویر دیکھنے کے بعد ہی اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ FSC کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ ہاں، اس کے بابا کی خواہش پر اس کا نکاح فیروز خان سے ہوا تھا۔ تبھی اس نے بہت واویلا مچایا تھا کہ میں استاد جی سے شادی نہیں کروں گی۔ استاد جی مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ شادی کے بعد انہوں نے میری زندگی یقیناً بنا دینی ہے۔ یا میرے اللہ، اسے تو اچھا تھا کہ میری یادداشت کبھی بھی واپس نہ آتی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ فضول باتیں مت کیا کرو، میں تو شکر ادا کر رہی ہوں کہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے، ورنہ میں تمہیں کیسے اس کے ساتھ رخصت کرتی۔ اماں جان نے کہا تو میں نے آپ کی مرضی سے کیا تھا، مگر رخصتی اب میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے کندھے پر مارا۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی۔ اف امی جی، کیا کرتی ہیں آپ؟ وہ اپنا کندھا مسلتے ہوئے بے چینی سے بولی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ اس دشمن جان سے کھینچی کھینچی رہنے لگی تھی۔ وہ بہت کم وقت اس کے ساتھ گزارتے تھے۔ جب بھی وہ اس کو دیکھتی تھی تو اس کے گال شرم کے مارے لال ہو جاتے۔ اس دن مراد خان پھر سے ان کے دفتر میں آیا تھا۔ مراد خان کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی اسمائل آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر فیروز خان کے تن بدن پر آگ لگی۔ محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ اب تو آپ نظر ہی نہیں آتی ہیں، غائب ہی ہو کر رہ گئی ہیں۔ ذرا سا ہمارا بھی خیال کر لیا کریں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکتا ہوا وہ دل فریب انداز میں بولا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑی سی ہچکچا گئی تھی۔ اسے اس کا انداز الگ الگ لگ رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میں بس تھوڑی سی مصروف ہوتی ہوں۔ اگر آپ کسی دن اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا ٹائم میرے لیے نکالیں گی تو آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے آپ کو کچھ اہم چیزوں کے بارے میں بتانا ہے جو آپ کے باس کے حوالے سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ مجھے آپ کی بے حد فکر ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ جو بھی کہوں گا آپ کی بہتری کے لیے کہوں گا۔ میں ابھی آپ کو ایک ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں، اس کے بعد اگر آپ مزید انٹرسٹنگ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسی وقت اس کے واٹس ایپ پر نوٹیفیکیشن آیا۔ 1 کلک پر اس انسان کی اس ریکارڈنگ بھیجی تھی جس میں اس کا باس کسی اور لڑکی کے ساتھ کسی کمرے میں تھا۔ یہ اس کی پرائیویٹ سیکرٹری تھی جو آپ سے پہلے ان کے ساتھ کام کرتی تھی۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے اس انسان کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دے، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج سے پہلے اس کو اس قدر شرمندگی پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنے نام کی پکار سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر فیروز خان کھڑا تھا۔ کیا آپ نے نیکسٹ میٹنگ کا شیڈیول تیار کر لیا ہے؟
میں آج کے بعد یہاں پر کام نہیں کروں گی۔ اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کل رات ہی اس کو خوشخبری دی تھی کہ اس کے بابا ہوش میں آ گئے ہیں اور تقریباً 1 مہینے کی دیکھ بھال کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ آج کے بعد میں اس دفتر میں کام نہیں کروں گی اور نہ ہی مجھے آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، فیروز خان نے اس کی بازو پکڑ لی تھی اور اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ جس کی باتوں میں آ کر تم اپنا گھر خراب کر رہی ہو، بعد میں وہی تمہاری ذات کے ساتھ کھیل جائے گا اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مجھے کس کی بات پر یقین کرنا چاہیے اور کس کی بات پر نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا تھا اور لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتی ہوئی دفتر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے مراد خان کو اسی شام میں ملنے کے لیے بلایا تھا، جبکہ دوسری طرف فیروز خان اس کی باتیں سن کر بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ یا اللہ، میں اس عورت کا کیا کروں؟ یہ عورت ہر بات پر یقین کر لیتی ہے۔ اس طرح سے کیسے گزارا ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ یہ کوئی آج کی کہانی نہیں تھی، بلکہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ اب تو اس کے سامنے اس کو بتا دیا تھا کہ اس لڑکی کی یادداشت واپس آ چکی ہے، اور اس چیز کا اندازہ وہ خود بھی لگا چکا تھا، کیونکہ جب وہ اس کے سامنے جانے سے ہچکچاتی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر شرما جاتی تھی، اور جب اس کے گال لال ہو جاتے تھے تو وہ دل ہی دل میں مسکرا دیتا تھا۔ وہ بھی اس کو تنگ یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بس اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن اس انتظار میں ہی سارے معاملات خراب ہو گئے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ وقت پر ہی ساری چیزیں ڈسکس کر لینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ بیٹھ جائے۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کو ملنے کے لیے بلاتا، وہ مراد اسے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اس فوٹیج کے علاوہ اس نے اسے بہت سی تصویریں دکھائی تھی جس میں وہ دوسری عورتوں کے ساتھ موجود تھا، اور اس دن مراد خان کو اس چیز کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ سچ کہوں تو جب سے مجھے تمہارے اس نکاح کے بارے میں پتہ چلا، تب سے میرا دل گھبرانے لگا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح کے گھٹیا انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کیونکہ اس طرح کے گھٹیا انسان کے ساتھ تم کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ مرد جس کا دل ایک عورت سے بھرتا ہی نہیں ہے، وہ بھلا کیسے اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے؟ تمہیں میرے نکاح کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ اس نے خود ہی مجھے بتایا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اس دن مراد خان کے ساتھ ہی گھر واپس آئے تھے۔ جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی فیروز خان صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا اور کھل کر مسکرا دیا، مگر وہ اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر ہی کمرے میں چلے گئے تھے۔ اور پھر اگلے دن اس نے اس چیز کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ فیروز خان سے طلاق لے گی۔ سب لوگ ہی بہت زیادہ پریشان تھے۔ اس کی اماں نے اس کو سختی سے منع کیا تھا کہ ابھی اپنے بابا کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تو وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ فیروز خان ایک گھٹیا شخص ہے جس کے بہت سی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور میرا کسی ایسے شخص کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے وہ سارے ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور وہ دیکھنے کے بعد اب میں جان بوجھ کر اپنی زندگی جہنم نہیں بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے فیروز کے والدین کے سامنے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے بابا کے سامنے بھی اس نے یہی بات کہی تھی کہ وہ مر جائے گی مگر فیروز خان سے شادی نہیں کرے گی، اسے طلاق چاہیے ہے۔ اس کے بابا نے سب لوگوں کو چپ کروا دیا تھا۔ وہ خود اپنی بیٹی سے اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن وہ اس کے کمرے میں گئے تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹی سسک رہی تھی۔ بابا کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا تم مجھ سے شیئر کرنا پسند کرو گی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہوا ہے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے، میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے وعدہ کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس کسی نے بھی تمہیں بتایا وہ تمہارے دل میں اس انسان کے لیے پھوٹ ڈلوانا چاہتا ہو۔ بابا، صرف مسئلہ اس کے کردار کا نہیں ہے، میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ مجال ہے جو کبھی اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات کی ہو۔ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ پرنس چارمنگ ہے، اس دنیا میں صرف اسی کی اہمیت ہے، میں تو جیسے کسی کھاتے میں ہی نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دفتر میں بھی اس نے مجھے کتنا ٹارچر کیا ہے۔
اس کی وجہ سے میں کئی کئی راتیں روتی رہی ہوں۔ اس کے بابا نے اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہاری بہتری کے لیے تھا۔ بابا، میں جانتی ہوں کہ اسے میری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب وہ آپ سے شادی کر کے صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے۔ شاید اس کے انا پر یہ چوٹ لگی ہے کہ میں اس سے شادی سے کیسے انکار کر سکتی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میرا یقین مانو، تمہیں اس سے شادی کر کے کبھی بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر ٹھوس لہجے میں کہا تھا، اگر تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو تمہارے باپ کے کندھے جھک جائیں گے۔ تمہارا باپ ان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں جب ایک بار زبان دی جاتی ہے تو زبان سے پیچھے نہیں ہٹا جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ بیٹا، اگر تمہیں اپنے بابا کی ذرا سی بھی عزت کا خیال ہے، اگر تمہیں اپنے بابا کی محبت کا مان ہے تو تم رخصتی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ بابا، مگر میری پڑھائی؟ اس نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر اس کے بابا نے اسے یہ کہہ کر تسلی دے دی تھی کہ تمہاری پڑھائی پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر تم واقعی میں پڑھنا چاہتی ہو تو تم شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو۔ تمہاری وجہ سے میں پہلے بہت زیادہ شرمندگی اٹھا چکا ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مزید شرمندہ ہو جاؤں تو ٹھیک ہے، تم اپنے موقف پر قائم رہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اسے اچھا خاصا ایموشنل بلیک میل کر چکے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رخصتی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ تو یہ مجھ سے سارے حساب کتاب چکتا کرے گا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گی۔ اگر اس نے مجھے کچھ کہا تو میں بھی اس کی اصلیت اس کے سامنے لے کر آ جاؤں گی۔ اسی وقت اس نے مراد خان کو میسج کیا تھا کہ مجھے وہ ساری ویڈیوز اور تصویریں بھیجو۔ اس کو میسج ڈیلیور بھی نہیں ہو سکا تھا کیونکہ مراد خان صاحب خود اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے غیر قانونی کاموں کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ضرورت تھی فیروز خان سے پنگا لینے کی۔ اچھا بھلا وہ باہر آزادی سے اپنی زندگی گزارا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ چینج کر کے لیٹ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس پر کمبل ڈال دیا تھا۔ وہ جو اس سے لڑائی کرنا چاہتی تھی، اس کی یہ حرکت دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگی۔ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ آپ کا شوہر؟ اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دیکھو، آج تم نے یہ بات کہہ دی ہے، دوبارہ یہ بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جب تک تم مجھے مسئلہ نہیں بتاؤ گی تب تک میں تمہارا مسئلہ نہیں حل کر سکتا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو جو ہر عورت کی ذات میں دلچسپی لیتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو کم از کم میرے 12-13 بچے ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹمانے لگا تھا جبکہ وہ اس کی ڈھٹائی پر ارش ارش کر اٹھتی تھی۔ وہ تمام ویڈیوز جو مراد نے اسے دکھائی تھی وہ فیروز خان دوبارہ سے اس کو دکھا رہا تھا۔ یہ ساری ایڈیٹڈ ہے۔ اگر انسان ذرا سی اپنی عقل کا استعمال کر لے اور ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھ لے تو ہر انسان کو ہی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن تمہاری عقل تو تمہاری گھٹنوں میں ہے، اور جس انسان نے بھی میرے ساتھ یہ حرکت کی نا، ابھی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا۔ اگر یہ ممکن ہو سکتا تو میں ضرور اس کی تمہارے ساتھ کال کروا دیتا، بلکہ کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تاکہ تم خود ہی اسے ڈیٹیل سے بات کر لو اور اپنی تسلی کر لو۔ اور شرم کے مارے پانی پانی ہوگی۔ سب لوگوں کے سامنے اس نے فیروز خان کو ذلیل کیا تھا۔ اس نے اس کے کردار پر وار کیا تھا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھی، اور ابھی وہ انسان اسی سے بالکل نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آ رہا تھا۔ فیروز جانتا تھا کہ وہ ابھی ازدواجی تعلق قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسے کوئی جلدی بھی نہیں تھی، وہ اس لڑکی کو ٹائم دینا چاہتا تھا، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، اس رشتے کو سمجھنے کے لیے اور ایک نئی شروعات کرنے کے لیے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے چھوٹی سی لڑکی کا دوبارہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اس کے بابا نے اپنے بھائی سے بزنس کے سارے معاملات دوبارہ سے واپس لے لیے تھے۔ وہ پہلے کی طرح اس پر غصہ نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے ڈانٹتا تھا، بلکہ بہت ہی پیار سے بات کرتا تھا۔ ایک دن فیروز خان اپنے آفس کی کرسی پر براجمان تھا اور اس کی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کسی انتہائی اہم پروجیکٹ کی فائلز کو فائنل کرنے میں مگن تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئے۔ اسے لگا کہ شاید کوئی اسٹاف ممبر ہوگا، اس لیے اس نے بغیر نظر اٹھائے
اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب دروازہ کھلا اور ابریش اندر داخل ہوئی تو فیروز خان کا ہاتھ کی بورڈ پر رک گیا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھائی اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابریش اس وقت آفس میں کیا کر رہی ہے۔ ابریش کی آنکھیں شرمندگی اور ندامت سے جھکی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو رہا تھا۔ فیروز خان نے اپنی کرسی کو ہلکا سا پیچھے دھکیلا اور حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا لہجہ سخت تو نہیں تھا مگر اس میں حیرانی واضح تھی۔ ابریش نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس چپ چاپ اس کی ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہوگی جہاں فیروز خان مکمل سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا آج وہ اپنی غلطی کا بوجھ اپنے دل پر سے اتار پھینکے۔ فیروز خان نے جب دیکھا کہ وہ کچھ نہیں بول رہی تو اس نے دوبارہ سوال کیا کہ کیا کام ہے تمہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے گھر پر؟ ابریش نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور کرسی کے پاس جا کر اس کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی۔ فیروز نے گہری سانس لی اور کرسی کو پیچھے موڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی سختی تھی مگر ابریش نے آج ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے جھک کر اپنا سر فیروز خان کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور ایک سسکی لی۔ اس کا پورا وجود ہل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آئی ایم سوری فیروز، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ فیروز خان جو اس کے اس انداز سے بے خبر تھا، اس کا دل ایک پل کے لیے پگھل گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے کانپتے ہوئے کندھے پر رکھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں ابریش، وہ دھیمی پر اثر آواز میں بولا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا انداز تھوڑا سا خراب تھا اور میں نے تم پر بہت سختی کی تھی مگر یقین مانو کہ میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا بلکہ میں تمہیں ایک ذمہ دار انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر میں نے تم سے نرمی سے بات کی ہوتی تو شاید ہم اتنی دوری پر نہ ہوتے اور نہ ہی اتنی غلط فہمیاں پیدا ہوتی۔ میرا یہ وعدہ ہے اب میں تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا اور ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ ابریش کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ اس کی اس قدر محبت اور عاجزی دیکھ کر خود کو بہت چھوٹی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سسکتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا اور آپ پر بہتان لگائے، آپ مجھے کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ فیروز نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ معافی کا مطلب ہی یہی ہے کہ پرانی باتوں کو دفن کر دیا جائے اور آج سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نئے سرے سے جڑیں گے۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ ابریش کا سارا بوجھ اتر گیا اور اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی اس دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ ابریش کچھ اور کہہ پاتی، فیروز خان نے اچانک اسے اپنی گود میں کھینچ لیا۔ ابریش کی چیخ گلے میں ہی دب کر رہ گئی جب وہ فیروز کی مضبوط گرفت میں اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ آفس کے بند دروازے اور باہر کی دنیا سے بے خبر فیروز کی آنکھوں میں اب ایک الگ ہی چمک تھی۔ اب تو جب تم گھر میں مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تو میں تمہیں یہیں آفس میں پریشان کروں گا، فیروز نے شرارت بھری آواز میں کہا اور ابریش کے کان کے پاس جھک کر آہستہ سے اس کے کانوں کی لو دبانے لگا۔ ابریش کی دھڑکنیں بری طرح سے بے قابو ہو رہی تھی۔ فیروز نے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس کا ایک ہاتھ آہستہ سے ابریش کے سینے پر جا پہنچا اور وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اسے دبانے اور ان کو محسوس کرنے لگا۔ ابریش کے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑی اور اس کے ہاتھ بے اختیاری سے فیروز کے کندھوں پر جا ٹکے۔ فیروز کی انگلیاں تیزی سے اس کی دھڑکنوں کو مسل رہی تھی اور وہ اپنی نظر چرا کر فیروز کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلی پل فیروز نے اپنی آنکھوں سے اسے خمار میں ڈبو دیا اور پھر جھک کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لمس بہت گہرا اور شدت سے بھرپور تھا۔ آفس کی پرسکون فضا ان کی گرم سانسوں سے گرم ہو رہی تھی۔ فیروز کے ہاتھ اب اس کے جسم پر ایک خاص انداز میں حرکت کر رہے تھے اور ابریش کا ہر اعصاب اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ فیروز نے اسے مزید اپنے قریب کر کے اس کی کمر کو دبایا۔ اس کا ہر لمس ابریش کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ اس کی گود میں بیٹھی ہوئی اپنی دنیا بھول چکی تھی۔ فیروز کی انگلیاں اس کے بالوں سے ہوتی ہوئی اس کی گردن پر جا رکی اور وہ اس کی گردن کو چومنے لگا۔ ابریش کی سسکاریاں بلند ہوئی تو فیروز نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ فیروز نے اس کے رخساروں کو چومتے ہوئے اسے بتانے لگا کہ اسے کتنا چاہتا ہے اور کیسے اس نے اس کے لیے اپنے دل میں ایک خاص مقام بنا رکھا ہے۔ ابریش نے اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر میں فیروز نے اپنے آفس اندر کو لاک لگایا اور واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔
اور ابریش کو اپنی گود میں چڑھا لیا، جہاں ابریش اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنے انٹرکام کا بٹن دبایا اور باہر موجود گارڈ کو سختی سے ہدایت کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اگلے 1 گھنٹے تک کوئی بھی شخص اس کے آفس کے اندر داخل ہونے کی جرات نہ کرے۔ اس نے فون بند کر کے ایک سرد آہ بھری اور ابریش کی طرف مڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس تھی جو صرف ابریش کے قرب سے بجھ سکتی تھی۔ باہر سے کوئی نہیں آئے گا، فیروز نے گہری آواز میں کہا اور اپنا ہاتھ ابریش کی کمر پر رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ابریش کی سانسیں فیروز کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ فیروز نے اب کوئی نرمی نہیں دکھائی، بلکہ اس کا انداز پوزیسو ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کی اور ابریش کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف جھکایا۔ اب تم میری قید میں ہو، فیروز نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے گلے کے نچلے حصے پر دانتوں سے ہلکا سا نشان بنایا۔ ابریش نے ایک لمبی سسکی لی اور اپنا سر فیروز کے کندھے پر گرا دیا۔ فیروز کے لب اب اس کے سینے کے نرم حصوں پر تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ وہ اپنی گرفت میں ابریش کے جسم کو مزید دبانے لگا۔ فیروز نے ابریش کے کپڑوں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو دبوچا۔ ابریش کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ فیروز کی دھڑکنیں اب زیادہ بے باک ہو چکی تھی۔ وہ ایک ایک لمح سے ابریش کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ فیروز نے اسے میز پر لیٹایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ فیروز نے اس کے لبوں پر اپنا لب رکھ کر اسے خاموش کرایا۔ اس کے وجود کو اپنے لمس سے گرمائش دینے لگا۔ نہیں، میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور یہاں پر یہ سب کچھ کرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ اس کی پلکیں شرم کے مارے لرز رہی تھی۔ فیروز نے مضبوطی سے اپنے لب کو بھینچ لیے۔ میں رات کے وقت آپ کا انتظار کروں گی، اسے بہکی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے تیزی سے اپنی حالت درست کرتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں، جتنے بھی فاصلے تھے، وہ سارے مٹ گئے تھے۔